बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम इंशाअल्लाह आसान लिसानुल कुरान के 50वें दर्स के अंदर फ़ेल मज़ारा उसके अंदर जो तब्दीलियाँ हैं बाज़ औक़ात वो आपको दिखाई देती हैं। तो फ़ेल मज़ारे के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं वो चंद हरूफ की बिना की वजह से आती हैं। तो उन हरूफ का तज़किरा आज हम देखेंगे कि वो कौन से हरूफ हैं कि जो फ़ेल मज़ारे में तब्दीलियाँ लाते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला। तो आज का मौजू हमारा जैसे आपके सामने है कि फ़ेल मज़ारे में तब्दीलियाँ लाने वाले हरूफ कौन से हैं। हम ये भी इंशाअल्लाह देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये तब्दीलियाँ वो किस अंदाज में आती हैं, वो किस तरह की तब्दीली आती है। तो सबसे पहले वो हरूफ देखते हैं। तो असल में अरबी ज़ुबान के अंदर 4 हरूफ ऐसे हैं कि जो फ़ेल मज़ारे के साथ अगर लग जाएं तो ये फ़ेल मज़ारे के अंदर कुछ तब्दीलियाँ वाक़या करते हैं, तब्दीलियाँ उसके अंदर आ जाती हैं। तो उनमें से सबसे पहला हर्फ जो है हमारे सामने है वो है लन। और इसका माना क्या है, यानी हरगिज़ नहीं। ज़ोरदार नफ़ी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लन यानी हरगिज़ नहीं, बिल्कुल ज़ोर के साथ अगर नफ़ी कहना हो, वरना तो नहीं कहने के लिए ला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी ज़ुबान में। लेकिन अगर लफ्ज़ लन लगा हो तो इसका मतलब है कि बड़े शद्द मद के साथ ज़ोर के साथ नफ़ी की जा रही है कि हरगिज़ नहीं। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये फ़ेल मज़ारे के अंदर मुस्तकबिल का माना पैदा कर देता है। यानी फ़ेल मज़ारे के अंदर हमने पिछली दफ़ा भी देखा था कि चंद हरूफ ऐसे हैं कि जिनके साथ फ़ेल मज़ारे मुस्तकबिल में चला जाता है और हम ख़ास कर देते हैं कि ये मुस्तकबिल ही का माना सिर्फ दे। तो लन ये भी ऐसा हर्फ है कि जिसकी वजह से अगर ये लगा हो तो फ़ेल मज़ारे का माना हम मुस्तकबिल में करेंगे। मिसाल हम लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे सामने एक जुमला है, जैसे कहा जाए कि यज़हबा ज़ैदुन। तो यज़हबा ज़ैदुन का मतलब क्या होगा? यज़हबा वो जाता है या जाएगा। ज़ैदुन कौन? ज़ैद यहाँ पर ज़ाहिर हो गया इसम, तो कहा यानी ज़ैद जाता है या जाएगा। और तीसरा भी एक माना आपको पता है मज़ारे में वो किया जाता है, यानी एक तो हाल और मुस्तकबिल का और दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी माना बाज़ औक़ात इसका लिया जाता है। यानी वो जा रहा है, ज़ैद जा रहा है या जाता है या जाएगा, ये कुछ भी माना इसके हो सकते थे। अच्छा, अगर हम कहें कि ज़ैद नहीं जाता है या नहीं जाएगा तो हम शुरू में ला लगा देंगे, ला यज़हबा ज़ैदुन। लेकिन अगर हमने इसके शुरू में लन लगा दिया तो अब देखिए लन यज़हबा ज़ैदुन, अगर ग्रामेटिकली यानी तजवीद के एतबार से इसको पढ़ें तो अब लन इस तरह नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि नून साकिना की वजह से साथ मिला के पढ़ेंगे, कहेंगे लन यज़हबा ज़ैदुन। और माना क्या करेंगे? ज़ैद हरगिज़ नहीं जाएगा। अब जाता है का माना हम कर ही नहीं सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे? लन यज़हबा ज़ैदुन, ज़ैद हरगिज़ नहीं जाएगा। तो अगर बिल्कुल स्ट्रेस के साथ, जोर के साथ हमने बात करनी हो तो आप शुरू के अंदर लन का लफ्ज़ लाम ज़बर नून लगा सकते हैं। और आपने इसमें अहम बात एक गौर की होगी कि हमने जब मज़ारे के पिछले कई लेक्चर्स में हम देख रहे हैं कि ज़हबा से हमने जब मज़ारे बनाया तो हमने क्या कहा? ज़हबा या ज़हबू। तो असल लफ्ज़ क्या होता है? यज़हबू। और यज़हबू की हमने पूरी गर्दान भी देखी थी। तो यहां पर गौर कीजिए कि यज़हबू की बजाय बा के ऊपर पेश की बजाय, बा को इसीलिए हमने ग्रीन करके यहां पर शो किया है, तो बा ज़बर के माने ज़बर के अंदाज में आया हुआ है। यानी फ़ेल मज़ारे के अंदर एक तब्दीली आई है और बा पेश की बजाय यज़हबू की बजाय यहां पर यज़हबा है। तो असल में ये लन की वजह से यज़हबू यज़हबा बन गया है। और ये है वो असल में फ़ेल मज़ारे के अंदर कुछ तब्दीली कि जो बाज़ औक़ात बाज़ हरूफ की वजह से आ जाती है। और वो 4 हरूफ हैं कुरान करीम के अंदर या अगर अरबी ज़ुबान के अंदर। तो उन 4 हरूफ में से सबसे पहला हर्फ हमने देखा लन, जिसकी वजह से फ़ेल मज़ारे में ये तब्दीली आती है कि फ़ेल मज़ारे का जो आखिरी हर्फ था उसके ऊपर पेश की बजाय ज़बर आ गई है। और इसका तर्जमा हमने देखा कि शदीद नफ़ी के साथ साथ मुस्तकबिल का माना आ गया, ज़ैद हरगिज़ नहीं जाएगा। और ये जो उसके अंदर तब्दीली आई है, इस तब्दीली को असल में 2 तरह की तब्दीलियां होती हैं। तो इनमें ये जो तब्दीली आज हम पढ़ रहे हैं
اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر مضارع خفیف ہو گیا ہے، یعنی مضارع کو خفیف کر دیا گیا ہے، یا پھر اس کو گرامر والے لکھتے ہیں منصوب ہے، یعنی جیسے اس کے اوپر دیکھیں نا نصب والی علامت، یعنی زبر والی علامت آ گئی ہے۔ تو خیر نصب ضروری نہیں ہے کہ زبر کی شکل میں ہو، تو لیکن خیر اس کو منصوب کہا جاتا ہے، یعنی مضارع منصوب ہو گیا ہے یا مضارع خفیف ہو گیا ہے۔ تو یہ گرامر کے انداز میں اس کو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اس مضارع کے اندر تبدیلی کیا آئی ہے کہ مضارع خفیف ہو گیا ہے یا پھر مضارع منصوب ہو گیا ہے۔ خیر یہ ایک گرامیٹیکل ٹرمینالوجی ہے، اگر یاد رکھ سکیں تو رکھیں، لیکن اصل جو ہمارے سامنے بات آ رہی ہے کہ مضارع کی شکل کے اندر جو با کے اوپر پیش تھی وہ بدل گئی ہے اور وہ زبر کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ اس کے شروع میں ہم نے ایک حرف استعمال کیا لن، جس نے اس کے معنی کو مستقبل میں بدل دیا اور اس کے اندر ایک زوردار نفی کو پیدا کر دیا۔ تو اب یہ جو ہم نے اس میں دیکھا کہ یذہبا، یذہبو کی بجائے یذہبا آ گیا ہے، تو یہ اس پوری گردان کے اندر کس طرح سے اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، تو بڑی آسان اور یعنی شارٹ فارم میں آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ رکھتا ہوں۔ تو جتنی بھی فعل مضارع کی جو گردان کے 14 صیغے ہیں ان کو ہم نے 3 مختلف گروپس کے اندر بانٹ لیا ہے، 3 لائنوں کے اندر ہم نے 3 گروپ رکھ دیے ہیں۔ تو پہلا گروپ جو ہے دیکھیے ایک جیسے جو دکھنے والے الفاظ تھے، یذہبا تذہبا، یعنی کیا تھا اصل میں یذہبو تذہبو اذہبو نذہبو، یہ دیکھیے ایک ہی انداز میں جن کے آخری حروف کے اوپر پیش تھی، تو ان کو کیا کیا گیا یہاں پر، ان کے آخر میں پیش کی بجائے زبر آ گئی ہے، یذہبا تذہبا اذہبا نذہبا، سمپلی صرف ایک تبدیلی آ رہی ہے کہ آخری حرف کو پیش کی بجائے زبر میں بدل دیا گیا ہے، باقی سب سیم کا سیم ہے۔ لیکن یہ تبدیلی اگر قرآن کریم میں آپ کو نظر آتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ یہاں پر یذہبو کیوں نہیں ہے، آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ شروع میں کیونکہ لن لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ تو یہاں پر یذہبا تذہبا اذہبا نذہبا۔ دوسرا آپ دیکھیے کہ وہ ہمارے گرامر کے یعنی ہمارے جو فعل مضارع کی جو گردان ہے اس میں سے وہ صیغے کہ جن کے اندر آنی یا اونا کی ساؤنڈ آتی ہیں، جیسے یذہبانی یہ 2 والا صیغہ ہے، تذہبانی یہ 2 دفعہ آتا ہے، تذہبانی تذہبانی 3 دفعہ، تو یذہبونا یہ جمع کے لیے صیغہ ہے، جمع مذکر کے لیے، اور تذہبونا جمع مذکر کے لیے صیغہ ہے، یہ غائب کے لیے اور یہ حاضر کے لیے صیغہ ہے، اور تذہبینا یہ آپ کو پتا ہے کہ واحد یونیک ایک صیغہ ہے اور مؤنث واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے حاضر کے اندر۔ تو یذہبنا تذہبنا یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں حاضر اور غائب کے اندر، تو یہ ایز اٹ از رہتے ہیں۔ جبکہ پہلی والی لائن میں کیا تبدیلی آئی، یذہبو کو ہم نے یذہبا کر دیا، تذہبو کو تذہبا، اذہبو کو اذہبا، نذہبو کو نذہبا، یعنی یذہبو تذہبو اذہبو نذہبو کو ہم نے کیا کیا، یذہبا تذہبا اذہبا نذہبا۔ یہاں پر ان میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیے میں نے یہاں پر نون کو یہاں پر ریڈ کیا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اصل میں کہ یہاں پر جتنے بھی نون والے ہیں حروف ان سب کے نون کو یہاں سے ہم نے غائب کر دینا ہے، یعنی یہ تبدیلی اصل میں اس کے اندر آئے گی۔ جیسے یہاں پر دیکھیے یذہبو کی بجائے یذہبا آ گیا، تو اگر یذہبانی ہوتا تو وہ کیا بن جاتا، یذہبا، نون غائب کر دیں گے، تذہبانی کی بجائے تذہبا، یذہبونا کی بجائے کیا کریں گے، یذہبو، اور ایک الف لگا دیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جمع کا جب صیغہ استعمال کریں تو الف آخر میں لگتا ہے، تو یذہبو، اور تذہبونا کی بجائے تذہبو، نا نون یعنی غائب کر دیا، اور تذہبینا وہاں پہ بھی نون غائب کر دیا تو تذہبی۔ تو یہ دیکھیے بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے کہ سمپلی نون کو صرف غائب کر دینا ہے، تو اس سے وہ تبدیلی واقع ہو جائے گی جو لن کی وجہ سے یا اس کے بعد جو 3 حروف اور ہم پڑھیں گے ان کے ساتھ آتی ہے۔ اور جو یذہبنا تذہبنا تھا یعنی مؤنث جو ہے عورتوں یعنی جو عورتوں کے جو صیغے ہیں تو ان میں سمپل بات ہے کہ وہ بڑے پکے ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، جو مرضی ہو جائے۔ تو ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پر آتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے ہوئے ہیں تو وہاں پر من و سلوہ آ رہا ہے، لیکن وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں، لن نصبر علی طعام واحد، تو وہاں پر آپ نے غور کریں گے کہ لن لگا ہوا ہے اور اس کے بعد نصبرو کی بجائے نصبرا، نصبرا، ٹھیک ہے، نصبرا، تو نصبرو کا کون سا صیغہ، یہ جیسے نذہبو، تو اس کی بجائے نصبرو تھا اصل میں، تو نصبرا، اس کے روح کو را کر دیا گیا ہے، یعنی را کے اوپر زبر آ گئی ہے، لن نصبرا، ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے، معنی کے اندر کیا آیا، بہت زیادہ زور پیدا ہو گیا اور مستقبل کے اندر معنی مخصوص ہو گیا، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد، ایک کھانے کے اوپر۔ اور آپ دیکھیے آج کل ہم لوگ بھی ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کرتے ہیں، طرح طرح کی ڈشیں ہمارے سامنے ہوں تو بھی مزہ آتا ہے، تو یہ ویسی ہی ایک سرشت جو ہے وہ ہمارے اندر بھی آج کل ہے
تو خیر یہ صبر کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال لیتے ہیں، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ لکھا گیا لا تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی، تمسنا، تمسا تو یہ تمسو تھا، اس کو تمسا کر دیا گیا، تو تمسا لن کی وجہ سے تمسو تمسا بن گیا، اور نہ یہ ہم کے لیے ہے، یعنی ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ سوائے چند دنوں کے، یعنی بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ ہم بس جہنم کے اندر اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد ہم باہر نکل آئیں گے، ہم چاہے جو مرضی کرتے رہیں، تو ہم کوئی بڑی یعنی پہنچی ہوئی مخلوق ہیں اور اللہ رب العزت کے چہیتے ہیں۔ خیر، تو یہ پہلا حرف تھا کہ لن اگر لگا دیا جائے جملے میں زور پیدا ہو جاتا ہے اور زوردار نفی ہوتی ہے اور مستقبل کا معنی آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو فعل مضارع ہے اس کے اندر ایک خفت آ جاتی ہے، خفیف ہو جاتا ہے وہ، یا منصوب ہو جاتا ہے، اور ہم نے وہ دیکھا کہ یذہب کو یذہبا کر دیں گے، تذہب کو تذہبا کر دیں گے، اذہب کو اذہبا، نذہب کو نذہبا، اور یہ کام یہ جو ہم نے ابھی دیکھ لیا ہے، یہ 3 لائنوں کے اندر اس کی بس تبدیلی تھی، یذہبانی کی نون کو اڑا دیا، تذہبانی کی نون کو اڑا دیا، یذہبا تذہبا، اور یذہبونا تذہبونا کو یذہبو تذہبو کر دیا، تذہبینا کو تذہبی کر دیا، دیٹس اٹ، اور یذہبنا تذہبنا یہ ایز اٹ از رہتے ہیں۔ تو یہ ان سب کے ساتھ ہوگا جو 4 ہم حروف آج دیکھنے لگے ہیں۔ مثالیں صرف ہم دیکھ لیتے ہیں، جو پہلے ہم نے اس کی ڈیٹیل دیکھنی تھی وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو ان یہ ایک دوسرا حرف ہے کہ جو فعل مضارع کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو کہ کے معنی میں نارملی استعمال کیا جاتا ہے، کہ ان کہ، لیکن اصل میں اس کو کہتے ہیں ان مصدریہ، یعنی یہ فعل کا جو معنی ہے نا وہ فعل سے نکال کے مصدر کا معنی اس کو دے دیتا ہے، یعنی جیسے مصدر کا نام ہوتا ہے، مصدر کیسے کہتے ہیں؟ فعل کے نام کو، جیسے یذہبو کا مطلب کیا ہے؟ وہ جاتا ہے یا جائے گا، لیکن ذہبا کا معنی کیا تھا؟ یعنی جو اصل مصدر تھا زال ہا با، اس کا مطلب کیا تھا؟ جانا، جانا۔ یذہبو وہ جاتا ہے یا جائے گا، لیکن ذہبا کا مطلب کیا تھا؟ جانا۔ تو یہ جو جانا والا معنی ہے نا یہ اس کے اندر اصل میں آ جائے گا۔ تو ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے سامنے یہ جملہ ہے، امرنا اللہ ان نعبدہ، امرنا اللہ، امرنا ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے، ان ویسے تو اس کا ترجمہ ہم کریں جیسے عام انداز میں کرتے ہیں کہ، نعبدہ تو اصل میں اگر ان نہ ہو تو نعبدہ کا معنی کیا ہوگا؟ نعبدو، اصل میں کیا تھا؟ نعبدو، یہ دیکھیں نذہبو یہ وہ والی چیز ہے، تو نعبدو کو نعبدہ کر دیا، یعنی اس کو ہم نے مضارع خفیف کر دیا، اس کے اندر تبدیلی آ گئی، نعبدو یا نعبدہ، ہم عبادت کریں اس کی، ہم عبادت کریں اس کی، لیکن ان لگنے سے کیا ہو گیا؟ ایک تو ہم اس طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں جیسے پہلے ہم کرتے ہی ہیں، وہ کیا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، نعبدہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ہم نے بات کی کہ اس کا معنی جو ہے وہ مصدر کے اندر تبدیل ہو جائے گا، یعنی معنی کیا آئے گا؟ ہمارا اس کی عبادت کرنا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ کیا کہیں گے؟ عبادت کرنا، یعنی عبادہ یا عبدو یا نعبدو کا معنی کیا تھا؟ جو مصدر کی طرف جائیں تو عبادہ کا معنی مطلب کیا تھا؟ عین بادہ، عبادت کرنا۔ تو جو عبادت کرنا اصل تھا نا، اصل کی طرف ہم جائیں گے، کہیں گے کہ امرنا اللہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا، ان نعبدہ کہ ہم اس کی عبادت کریں، اللہ نے ہمیں اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں یا ہم اس کی عبادت کریں گے، یہ معنی نہیں آئے گا، بلکہ اس کا معنی اس انداز میں کریں گے کہ اللہ نے ہمیں اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کو اور تھوڑا سا مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں، جیسے تعبد اللہ، تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو یا کرو گے، یہ مطلب ہے نا، تعبد اللہ، تم عبادت اللہ کی کرتے ہو یا کرو گے، تعبدو تھا تو تعبدہ کر دیا گیا ہے، تعبد اللہ ان کی وجہ سے، تو ان کے کرنے کی وجہ سے اب ایک تو معنی یہ ہم کر سکتے ہیں کہ تم عبادت کرو اللہ کی، ایک تو یہ معنی ہے آسان انداز میں کرنا چاہیں تو یہ، لیکن اگر اصل معنی کرنا چاہیں تم کیا کہیں گے؟ تیرا اللہ کی عبادت کرنا، ان تعبد اللہ، جیسے حدیث جبریل ہے نا، معروف لمبی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اس طرح سے عبادت کرے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، تو یہ وہ ان تعبد اللہ، تو اس طرح عبادت کرے یا تیرا اس طرح عبادت کرنا،
اب غور کریں یہاں پر کرنا، یعنی ہم یہ معنی نہیں کر رہے جیسے عام مضارع کا معنی کرتے تھے کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کی، ہم وہ معنی نہیں کر رہے، بلکہ کس انداز میں معنی کر رہے ہیں؟ تیرا اللہ کی عبادت کرنا یا کہ تو اللہ کی عبادت کرے، ان دونوں معنوں میں اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اس طرح اور ایک ایگزامپل سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، یہ سورۃ البقرہ کے اندر، کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ تذبحوا کا ویسے مطلب کیا؟ تم ذبح کرو گائے کو، لیکن یہاں پر ان لگنے سے کیا ہم کہیں گے؟ تمہارا گائے کا ذبح کرنا۔ اللہ تمہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر آپ کو اس طرح سے سمجھنے میں تھوڑا یعنی مشکل لگے تو آپ اس انداز میں کہ کے معنی میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے ہم کہ کا معنی نہیں کر رہے ہیں بلکہ مصدر کا معنی اس کا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہ والا معنی بھی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کہیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو اس انداز میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ صحیح کے قریب ہوگا وہ کس طرح سے کہ تم اس کے اندر یعنی اس انداز میں ہم معنی کریں کہ ہم اس کو مصدر کا معنی دے دیں۔ خیر آگے ہم تیسرے حرف کی طرف چلتے ہیں جو فعل مضارع کے اندر تبدیلی لاتا ہے، اور غور کیجیے ہم ان کی مثال میں دیکھ چکے ہیں، جتنی بھی مثالیں تھیں، نعبدو کی بجائے نعبدہ، تعبدو کی بجائے تعبدہ، تذبحو، یہاں پر دیکھیے یہ اب غور کریں یہ اصل میں کون سا سیگا ہے، ذرا پہچانے کیا ہے؟ تذبحو، تو اصل میں کیا تھا؟ تذبحونا، تذبحونا، تو ہونا کو نون کاٹ دیا گیا اور اس کی جگہ پر الف لگا دیا ہے، تو تذبحو، ان تذبحو، اصل میں کیا تھا؟ تذبحونا۔ یعنی بعض اوقات ہو سکتا ہے جو لوگ گرامر کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں وہ حیران ہوتے ہوں، پریشان ہوتے ہوں کہ قرآن مجید میں یہ تا تو مضارع والا لگا ہوا ہے، مضارع کی علامات مضارع میں سے ہے، لیکن تذبحو اس طرح کا تو ہم نے گردان میں کوئی بھی سیگا نہیں پڑھا ہے، تو یہ اصل میں کیا ہوا ہے؟ تو آج آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اصل میں اس تذبحونا کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اس کے شروع میں ان لگ گیا، اس ان کی وجہ سے یعنی یہ جو 4 حروف ہیں جو مضارع میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں وہ لگ گئے، جس کی وجہ سے تذبحونا کو خفیف کر دیا گیا۔ خفیف یعنی ہلکا کر دینا، اس کو ہلکا کیسے کیا؟ اس کی نون اڑا دی تو ہلکا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے اس کے اندر زیادہ بوجھ تھا، زیادہ حروف تھے، ان حروف میں سے نون کو ہٹا دیا اور تذبحو کر دیا، سمپل کر دیا، تذبحونا کی بجائے تذبحو، کہ تمہارا گائے کو ذبح کرنا۔ خیر آگے چلتے ہیں، اگلا حرف ہے کئی۔ کئی، کئی کا معنی ہوتا ہے تاکہ، کئی تاکہ، سو دیٹ، انگلش میں بولتے ہیں سو دیٹ، تاکہ۔ اور اس کے مثال ایک لے لیتے ہیں، ادرس العربی، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ عربی کیوں پڑھتے ہیں تو آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ ادرس العربی، کہ میں عربی کو پڑھتا ہوں۔ ادرس العربی، یا اگر ہم کے معنی میں ہم کہنا چاہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ندرس العربی یا ادرس العربی، میں عربی پڑھتا ہوں۔ کئی، تاکہ، ابھی اصل لفظ کیا تھا؟ افہم، افہم، فہما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی سمجھنا، فہم، اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں فہم، تو افہم، میں سمجھوں، اصل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یا سمجھوں گا، تو کئی لگنے کی وجہ کیا ہوگا؟ کئی افہم، تاکہ میں سمجھوں، القرآن، قرآن کو، تاکہ میں قرآن کو سمجھوں۔ ادرس العربی کئی افہم القرآن، میں قرآن کو سمجھ سکوں اس لیے میں عربی پڑھتا ہوں، تو اس کی وجہ، تاکہ یہ وجہ کو بیان کرتا ہے، تو کئی کی وجہ سے بھی کیا ہوا کہ فعل مضارع کے اندر افہم کی بجائے افہما بن گیا، اس کے اندر تبدیلی آ گئی۔ تو قرآن مجید میں بھی ہم اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، سورۃ الطٰہٰ کی یہ آیت ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف جب واپس بھیج دیتے ہیں تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے فَرَجَعْنَاكَ، پھر ہم نے رجعناک، آپ کو لوٹا دیا، الی امیک، آپ کی ماں کی طرف۔ کیوں لوٹایا؟ ان کی ماں کے پاس واپس پلنے کے لیے کیسے چلے گئے؟ کیوں چلے گئے؟ کئی، تاکہ تقر عینھا، اور یہ دیکھیں تقر کی بجائے یہ گرم کرنا، یا تقر عینھا، تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو اس سے یعنی سینک لیں، یعنی ان کو اس سے محبت کی وجہ سے، تقر عینھا، تاکہ وہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ان سے آنکھیں تاکہ ان کی ٹھنڈی ہوں، یہ ہم جملے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو تقرّو کی بجائے تقرّا، یہ اس کو خفیف کر دیا گیا ہے، عینھا، ان کی آنکھیں، ولا تحزن، اور وہ خوف نہ کھائیں، غم نہ کھائیں، تاکہ وہ غم نہ کھائیں۔ اور غور کریں یہ کئی نے تقرّا اور تحزن، یہ دونوں فعل مضارع تھے، دونوں ہی کے اوپر اثر کیا ہے۔
تحزنو تھا تو تحزانہ بن گیا، تقرو تھا تقرہ بن گیا، تو دونوں کے اندر آخر میں اس کو خفیف کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی یا ذہبہ تذہبہ اس طرح کے جو صیغے تھے، تقرہ تحزانہ، تو ان کو کرو کی بجائے کرا، زانا زانو کی بجائے کر دیا گیا۔ تو اس انداز میں یہ اس کے اندر گرامر یعنی فعل مضارع کے صیغے کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور معنی تاکہ کہا جاتا ہے۔ خیر آگے ہمارا لفظ ہے چوتھا لفظ، چوتھا حرف جو ہے اذن یا ایزن، یہ دو انداز میں لکھا جاتا ہے۔ یہ ویسے ایزن کے طور پر بھی زال زبر نون بھی لکھا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں حمزہ زیر زال دو زبر الف زن اس انداز میں لکھا جاتا ہے قرآن کریم کے اندر ایزن۔ خیر معنی ایک ہے۔ تو ایزن کب استعمال ہوتا ہے؟ یہ ایزا نہیں ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ ایزا کا مطلب ہوتا ہے جب یعنی وین، اور ایزن کا مطلب ہوتا ہے تب یعنی دین، تب تو یعنی دین، ان دیٹ کیس، تب تو ان دیٹ کیس یعنی اس صورت میں تو، یا تب تو یا دین کا معنی جو ہے وہ ایزن کے ساتھ عربی زبان میں آتا ہے۔ تو کسی بات کے نارملی یہ جواب میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی بات کی جائے تو اس کے جواب میں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر ایسا ہوگا، تب تو پھر ایسا ہو جائے گا، یا تب ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب کوئی ایک بات کی جائے پھر اس کے جواب میں یہ نارملی ایزن کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سورۃ النساء کے اندر اس کی ایک ایگزامپل ایک ہمارے سامنے، یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں، کم ہے مثالیں جو فعل مضارع کے ساتھ ہیں۔ یعنی ویسے تو ایزن آپ کو بہت سارا مل جائے گا، لیکن فعل مضارع کے ساتھ اس کی بہت ہی کم جو مثالیں ہیں، مجھے بھی یہ 2-3 صرف ملی ہیں۔ خیر 2 مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو ام لہم نصیب من الملک، اللہ کیا فرماتا ہے کہ کیا ام لہم نصیب، کیا ان کا کوئی حصہ ہے من الملک، بادشاہت میں، سلطنت میں، یعنی جن کو یہ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں، کیا ان کا اللہ کی بادشاہت میں، سلطنت میں کوئی حصہ ہے؟ اور اگر ہے فَإِذَن، فا کا مطلب تو گیا پھر، یا تو اذن تب تو یعنی اس صورت میں تو دین لا یؤتون الناس نقیرا، یعنی اگر ان کا حصہ ہوتا تو تب تو کیا کرتے وہ لا یاتون الناس نقیرا، وہ لوگوں کو گٹھلی کا جیسے ایک شگاف ہوتا ہے نا، اس کے برابر بھی کوئی حصہ نہ دیتے، یہ لوگوں کو کچھ بھی نہ دیتے۔ اگر یہ بادشاہت میں شریک ہوتے تو اس طرح یہ جو ہیں وہ کہہ لیں کنجوس قسم کے لوگ ہوتے، بخیل ہوتے، کہ یہ کچھ بھی نہ لوگوں کو دیتے۔ تو فَإِذَن، اذن تب تو، اس طرح لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبِسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب وہ باتیں کیا کرتے تھے قریش مکہ جو ہیں، مکہ کے جو مشرکین مکہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی باتیں کرتے، تو وہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ آپ کو نکال دیں گے منہا اس سے۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، وَإِذًا تو یہاں پر دیکھیں اذن تو ایسی صورت میں لا يَلْبَسُونَ وہ بھی نہ رہتے خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تو آپ کو نکال کے وہ بھی پھر مکے میں رہ نہیں سکتے تھے اگر آپ کو نکال دیتے، اگر اس سازش میں کامیاب ہوتے تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی پھر وہاں نہ رہ پاتے، اللہ ان کو بھی پھر وہاں سے اکھاڑ دیتا۔ اور ہوا بھی دیکھیے یہی کہ ان کو اللہ رب العزت نے وہاں سے پھر ختم کر دیا ہے، ان لوگوں کا آج نام و نشان کوئی نہیں ہے، نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ وَإِذًا تب تو، اور اس کی وجہ سے یلبسون، یلبسون تو یہاں پر خلافہ کا اللہ قلیل، تو یہ دیکھیے اس کی ایگزامپل ہمارے سامنے آ گئی، اذن یہ فعل مضارع کا، لیکن بہت کم ایگزامپلز ہیں اس کی، اس طرح کئی یہ بھی بہت کم استعمال ہوا ہے۔ زیادہ جو آپ کو ملیں گے فعل مضارع کے ساتھ وہ لن اور ان، یہ 2 ملیں گے۔ خیر یہ 4 حروف جو فعل مضارع کے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، اور وہ تبدیلیاں کس انداز میں ہوتی ہیں، یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا چارٹ ہے 3 لائنوں کی شکل میں، جس میں ایک ہی طرح کے جو صیغے ہیں ان کو ہم نے لکھ دیا ہے کہ یذهب تذهب اذهب نذهب کو وہ زبر کی شکل میں دے دیتا ہے، اور یذهبانی تذهبانی یذهبون تذهبون ان کے اندر سے نون غائب کر دیتا ہے، اور تذهبین کا نون غائب ہو جاتا ہے، جبکہ جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، ایز اٹ از وہاں پر آئیں گے۔ تو خیر یہی آج کا ایک مختصر سا تھا، انشاءاللہ اگلے درس میں اسی کو مزید آگے ہم دیکھیں گے، سیکھیں گے کچھ اور چیزیں اس حوالے سے۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ اجازت دیں، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جو ہم نے سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی، قرآن فہمی کے اندر اس کے استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔